बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MCM 101 मैथ्स कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में हम लोग लेसन नंबर 4 में आज मिल रहे हैं। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आपको मैं साथ साथ बता भी दूंगी कि क्या चीज़ MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ने हैं और पहले जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो मुख्तलिफ जो लोगों ने दिए थे वो क्या थे उसके बारे में हम अब सारा स्टडी करेंगे। देखिए, जितनी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होती है ना हमारी दुनिया में, कम्युनिकेशन भी इसी तरह से मुख्तलिफ एलिमेंट से मिल के बनी है। हर चीज़ की बेसिक थिंग्स होती हैं जिससे जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से ना जो है ना वो मिल के कोई भी चीज़ बनती है। तो कम्युनिकेशन भी कुछ एलिमेंट्स से मिल के बनी होती है। ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें ईंटें होती हैं, उसमें रेत होती है, उसमें सीमेंट होता है, उसमें लोहा लगता है, उसमें लकड़ी, पेंट, हर चीज़ होती है। ठीक है, मशीन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं और वो मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि वो चल सके। कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही पेचीदा सा एक काम होता है। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं ताकि जो मैसेज होता है वो ठीक तरीके से आगे फॉरवर्ड हो सके। इस चैप्टर में हम लोग वही एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से। आप लोग यूँ समझे कि थ्रू आउट द कम्युनिकेशन की फील्ड में आपकी बार बार ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, स्पेशली जो कर ही मैथ्स कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये वाले एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला एक एलिमेंट होता है सेंडर। सेंडर क्या होता है? सबसे पहला बंदा जो मैसेज को सेंड करता है उसको हम लोग कहते हैं सेंडर। ठीक है, सेंडर जो है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वही कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाला, कम्युनिकेशन को जो बंदा भी एक जो है ना इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, हम लोग कहेंगे कि वही सेंडर होता है। कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती सेंडर के बगैर, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बात करने वाला ही नहीं होगा तो बात क्या होगी फिर। सेंडर सिंगुलर भी हो सकता है, एक बंदा भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन की नेचर क्या है। जब जैसे मैं अब डिलीवर कर रही हूँ, मैं लेक्चर आप लोगों को दे रही हूँ, तो इसमें सेंडर कौन हूँ? मैं हूँ, और मैं एक ही इंडिविजुअल हूँ। सेंडर बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का एक हजूम हो, वो आपस में शाउट कर रहे हों, या जो लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, या जो ग्रुप की फॉर्म में सारे मिल के गाना गा रहे होते हैं, तो उस लिहाज से फिर सेंडर जो है वो ग्रुप्स की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो है ना कम्युनिकेशन का एलिमेंट होता है मैसेज। सेंडर भी हो, ठीक है, अब जो सेंडर होता है ना, जो कि कम्युनिकेशन का मेन सोर्स होता है, जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी होती है, वो डिसाइड करता है कि मैंने क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है। डिसाइड करने के बाद उसको फिर इनकोड करेगा, या फिर लिखेगा, या इशारों की फॉर्म में उसको इनकोड करेगा, इशारों के फॉर्म में वो बताएगा, या वो बोलेगा। तो वो जो चीज़ वो बोलेगा, या जो चीज़, जो मकसद, जो पैगाम वो अपने जेस्चर्स के थ्रू अगले बंदे को कन्वे करेगा, अपनी फीलिंग्स बताएगा, उसको हम लोग कहते हैं मैसेज। ठीक है, या कोई भी चीज़ जो अगला बंदा आसानी से समझ सकेगा, दैट इज़ अ मैसेज। और इनकोडेड फॉर्म में हम लोग इसको कहते हैं मैसेज। ये सिंपल वर्ड है और कम्प्लेक्स मीनिंग्स में भी हम लोग इसको ले सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए जो भी कोई तरीका अपनाता है तो उसको हम लोग मैसेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो एलिमेंट होता है, जो तीसरा एलिमेंट, वो होता है चैनल। अच्छा, देखें, जब सेंडर जो होता है वो मैसेज बना लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो कोई चैनल चूज करता है उस मैसेज को कन्वे करने के लिए। अब चैनल क्या होता है? हर वो चीज़ जिसके थ्रू आपका मैसेज आके फॉरवर्ड होगा वो चैनल होगा। फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन जो है वो उसमें जितनी भी वो होंगी ना, वो सारा चैनल होगा। ठीक है, आप लोग किसी माइक के थ्रू आप लोग बात कर रहे हैं तो आपका जो माइक है, जो पूरा साउंड सिस्टम है, वो एक चैनल होगा। ठीक है, आप लोग बगैर किसी चीज़ के बात कर रहे हैं तो वो क्या, अब मैं जैसे बात कर रही हूँ, मैं यूट्यूब के थ्रू आपसे कम्युनिकेट हूँ ना, तो क्या है, मेरा चैनल क्या है? यूट्यूब है। चैनल वो पार्ट होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस का जो हेल्प आउट करता है आपके मैसेज को अगले बंदे तक, या जहां आप लोग मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हैं उस जगह तक लेके जाता है। प्रिंटेड वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, प्रिंट की फॉर्म में अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे चैनल क्या होगा? पेपर होगा। अगर हम लोग सिर्फ आवाज की बात करें तो उस वक्त जो हवा होती है वो चैनल के तौर पे काम करती है। टेलीफोन पे आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो जो तारें होती हैं, जो पूरा सेट होता है, वो सारा चैनल बन जाता है। कभी कभार चैनल खुद ही एक मैसेज का हिस्सा बन जाता है, और कभी कभार मैसेज इस तरीके से सेंड किया जाता है कि पार्ट ऑफ इट्स के मैसेज का ही अपना कोई हिस्सा जो है ना वो चैनल बन जाता है। ठीक है,
آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ریسیور کون ہوتا ہے. جو پروسیس ہوتا ہے نا کمیونیکیشن، وہ تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک میسج اگلے بندے تک پہنچ نہ جائے یا اگلا بندہ اس کو ریسیو نہ کر لے جس کے لیے ہم نے میسج بنایا ہوتا ہے. ریسیور کون ہوگا؟ وہ بندہ جو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کہ میں نے اس تک بات پہنچانی ہے. جیسے ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کے لیے لیکچرز ریکارڈ کر رہی ہوں، تو میرے ریسیور ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں. ٹھیک ہے، جو ایکچولی ریسیو کرے گا وہ ریسیور ہوگا. اب ریسیور کا ڈائمینشن اگر دیکھیں تو وہ بہت وائڈ ہوتا ہے. یعنی کہ کیا ہوتا ہے ریسیور کی معنی جو ہے نا وہ وسعت میں آ جاتے ہیں. ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے ریسیور، یا پورے لوگوں کا ہجوم بھی ہو سکتا ہے، یا پوری کی پوری قوم بھی ہو سکتی ہے، یا پوری کی پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میسج کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انٹرپریٹر. جب ریسیو کر لیتے ہیں نا میسج، تو ہاف تو آپ کی کمیونیکیشن تب بھی ہو جاتی ہے جب آپ میسج ریسیو کرتے ہیں، لیکن تب بھی آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک انٹرپریٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے چیز کو سمجھنے کے لیے، جو آپ کے میسیجز کو ڈیکوڈ کرے. ٹھیک ہے، تو تب جا کے آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کا جو پرپس ہے وہ جو ہے نا، جیسے انٹرپریٹر کیا ہوگا، اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی انگریز سے، تو آپ کو اگر فار ایگزامپل کہ اردو آتی ہے، تو اگلا وہ انگریز ہے اس کو تو انگلش آتی ہے، آپ کو انگلش نہیں آتی، تو آپ درمیان کا ایک بندہ آپ یوز کریں گے، آپ بات کریں گے، وہ بندہ اس چیز کو انٹرپریٹ کر کے اگلے بندے کو بتائے گا کہ یہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ لوگ اگر موبائل پہ کسی کو میسج بھیجتے ہیں تو آپ کا جو موبائل ہوتا ہے وہی انٹرپریٹ کرتا ہے، آپ کو میسج دکھاتا ہے، تو اس صورت میں جو آپ کا موبائل ہوگا نا وہ انٹرپریٹر ہوگا. ٹھیک ہے، جو نوائز ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ اس سٹیج پہ ہوتی ہے. نوائز کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم لوگ نوائز کہتے ہیں نا کہ شور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ نوائز کا جو ہے نا وہ ہم لوگ وہ میننگ نہیں لیں گے. نوائز کمیونیکیشن کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا، تو ہر وہ چیز جو کہ کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کر رہی ہے وہ نوائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نوائز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میسج آپ اگلے بندے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں نا، اس میں اگر کوئی خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے میسج کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا ہے، تو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ نوائز ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا بھی بہت بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو جیسا آپ نے میسج ڈیکوڈ کیا ہو ویسا ہی بالکل ویسا جو ہے نا اگلا بندہ اس کو انٹرپریٹ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹرپریٹیشن میں ہمیشہ نوائز ہوتا ہے کہ جو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں میننگ اور تھا، آپ نے بات کی، اگلا بندہ جو ہے نا اس بات کا غلط مطلب نکال لیتا ہے، تو تب بھی کیا ہے کہ انٹرپریٹیشن میں نوائز ہوا ہے، ڈسٹربنس ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے میسج جو ہے نا ٹھیک کرنے نہیں ہو سکا. اگلا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا فیڈ بیک. آپ نے میسج سینڈ کیا، اگلے بندے نے میسج ریسیو کیا، یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا یہ چلتا رہتا ہے، جس میں ریسیور جو ہے وہ سینڈ کرتا، جو ریسیور ہوتا ہے نا وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ سینڈ کرتا رہتا ہے، جس نے یعنی کہ میسج کو پہلے وہ سمجھے گا اور پھر اپروول یا ڈس اپروول بتاتا ہے کہ وہ اس میسج کے ساتھ ایگری ہے یا ڈس ایگری ہے. یہ ہیلپ کرتا ہے جو میسج بول رہا ہوتا ہے نا، جس نے جو میسج دے رہا ہوتا ہے اس کو وہ چیز ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ اس نے اپنے میسج کو موڈیفائی کہاں کرنا ہے، کہاں چینجز کرنی ہے. فار ایگزامپل اب میں سینڈر ہوں، آپ لوگ ریسیور ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جو کچھ بولتے ہیں وہ فیڈ بیک ہے. میں وہ فیڈ بیک دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے میسج کو کیسے چینج کرنا ہے، میں نے اپنے میسج میں کیا کیا بہتری لانی ہے. یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کمیونیکیشن کے پروسیس کا، اس کو ہم لوگ فیڈ بیک کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اسپیچ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آوازوں سے، اپنے جیسچر سے، فیشل ایکسپریشن سے، تو اگلا بندہ جو سن رہا ہے نا اس کے فیشل ایکسپریشنز کو دیکھ کے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کی بات کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا. ٹھیک ہے، اسپیکر اگلے بندے کی جو ہے نا وہ اس کے بولنے کے انداز سے جو ہے، اس کی اسمائل پاس کرنے کے انداز سے جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ میں نے اپنے میسج کو چینج کہاں کرنا ہے، میں نے کیسے بات کرنی ہے. اگر فیڈ بیک نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کا جو اوریجنل جو میسج ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں شیپ آؤٹ ہو سکے گا جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں. تو ویسے نہیں ہو سکتا. جب فیڈ بیک آپ خود ایک بات کہتے جانے اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، فیڈ بیک آپ نہیں لیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگلے بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ بات جب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، جب نہیں آپ لوگ اس کا پتہ لگائیں گے، تو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن ساری کی ساری تو ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنٹیکسٹ. کنٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کس معنوں میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، ہر جو میسج آپ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں یا اگلا بندہ جو ریسیو کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی معنی اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے بیک گراؤنڈ کے فیکٹرز جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کے کانٹیکسٹ کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ایک ایسا کانٹیکسٹ ہے کہ جہاں پہ کوئی اسپیسیفک بات کرنا غلط نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگلا جو بندہ ہے وہ کسی ایسے کلچر سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ بات بہت بری سمجھی جاتی ہے، تو کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہو گئے نا. ٹھیک ہے، وہ بات کی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو آپ کے میننگز جو ہے نا پھر چینج ہو جاتے ہیں.
کنٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا وہ خود بہت سارے فیکٹر سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت اسینشیل ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اوریجنل میسج کو اگر آپ لوگ سمجھیں، آپ کو کانٹیکسٹ کے سارے ایلیمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہم لوگ آگے ڈیٹیل میں جا کے بات کریں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کمیونیکیشن ماڈل کی. کمیونیکیشن ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کمیونیکیشن کے ایلیمنٹس کو وہ ارینج کریں ایک پوری گرافک کی فارم میں، ایک جو ہے نا پکچر کی فارم میں، تاکہ کمیونیکیشن کی جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں ان کو وہ ایک ہی نظر میں دیکھ سکیں، ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو ایگزامن کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا کہ ماڈل کیا ہوتا ہے. سو واٹ از اے ماڈل؟ ماڈل ہوتا ہے ایک ایسا کوئی سسٹمیٹک ریپرزنٹیشن. سسٹمیٹک کیا ہوتا ہے؟ سسٹمیٹک ورڈ نکلا ہے سسٹم سے. ہر وہ چیز جس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں چھوٹے چھوٹے پارٹس مل کے کوئی چیز بناتے ہیں، تو دیٹ از اے سسٹم، ٹھیک ہے. تو جو ماڈل ہوتا ہے نا وہ ایک سسٹم کی فارم میں ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، جس میں آپ مختلف ایلیمنٹس بتاتے ہیں کہ وہ کیسے کوئی ایلیمنٹس جڑ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو ہے نا وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی کوئی ایسا ماڈل آپ بنا لیتے ہیں. ماڈلز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ یہ آربیٹریری ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو دیکھ کے آپ لوگوں کو یوں ایک دم سے معنی نہیں سمجھ میں آتے، بٹ آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے ان کو. کمیونیکیشن ماڈلز ایک پکچرز کی طرح ہوتے ہیں، جو کہ ڈسٹارٹنگ پکچرز ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی پکچرز بھی ہوتی ہیں یہ کہ آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ اس میں مختلف جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں اتنے ٹرانزیٹیو ہوتے ہیں. ٹرانزیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ساری جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک ایلیمنٹ سے ٹرانسفر ہو کے دوسرے ایلیمنٹ میں اس طریقے سے جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ہی پکچر ہے، ٹھیک ہے. ماڈلز کو ہم لوگ میٹافرز کے طور پہ یوز کرتے ہیں. میٹافرز ہوتے ہیں آپ کسی چیز کو دکھا کے، جیسے آپ مثالیں دیتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کو دوسری ٹرمز میں کیسے سمجھنا ہے. میٹافرز ہوتے ہیں، میں اگر کہہ دوں کہ بارش کے قطرے درخت کے پتوں کی طرح گرتے ہیں، تو وہ ایک میٹافر ہے کہ میں ان کی مثال درخت کے پتوں کی طرح دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. وہ میٹافرز، ماڈلز بھی ایک میٹافرز کی طرح ہی ہوتے ہیں. اب یہ یہاں پہ ہم لوگ آگے ماڈلز پڑھیں گے. شینن ویور ماڈل ہے کمیونیکیشن کا. شینن ویور ماڈل ایک سب سے پہلے، اس کو ہم لوگ ٹرانسمیشن ماڈل آف کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. کلاڈ شینن اور وارن ویور نے، جو دو مختلف جو ہے وہ پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے مل کے یہ والا جو ہے نا وہ ماڈل بنایا تھا. کلاڈ شینن اور وارن ویور نے ایک جنرل سا ماڈل بنایا تھا یہ کمیونیکیشن. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک انفارمیشن کا سورس ہوتا ہے، یعنی ایک سینڈر ہوتا ہے، وہ میسج دیتا ہے ایک ٹرانسمیٹر کو، ٹھیک ہے. ٹرانسمیٹر فار ایگزامپل اگر ہم لوگ یہاں پہ ایگزامپل لے لیتے ہیں، ٹرانسمیٹر موبائل ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے پھر وہ سگنلز کی فارم میں آگے وہ چیز جاتی ہے. تو جب وہ چیز ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں پہ نوائز سورس ہوتا ہے، یعنی کہ وہیں پہ ڈسٹورشن وغیرہ ہوتی ہے. پھر ڈسٹورشن ہونے کے بعد ہی جو ریسیور ہوتا ہے وہ میسج کو ریسیو کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ جو ریسیور ہوتا ہے نا اس میں پھر وہ جو میسج ہے وہ ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. شینن ویور نے یہ کہا تھا. اس ماڈل کو اب جو ہے نا وہ شینن ویور ماڈل کہا جاتا ہے. اس میں پرائمریلی جو ہے نا پرنسپلی جو شینن ویور جو تھے وہ ان کا مین کنسرن یہی تھا کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی طرف تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو کمیونیکیشن کرتے ہیں نا ان کی طرف ان کا زیادہ تر تھا رجحان. ان کی ماڈل ایک ایسا ماڈل ہے جس کو ہیومن کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو شروع میں جب اسٹڈی کروائی جاتی تھی تو یہی ماڈل ان کو پڑھایا جاتا تھا. شینن ویور ماڈل 1947 میں بنا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی کمیونیکیشن پروسیس ہوتے ہیں اس میں 6 ایلیمنٹ ہوتے ہیں. سورس ہوتا ہے، اس کے بعد انکوڈر ہوتا ہے، اس کے بعد میسج ہوتا ہے، چینل ہوتا ہے، ڈیکوڈر ہوتا ہے، ریسیور ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ بات بہت چیز امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ شینن ویور ماڈل نے یہ کہا تھا کہ 6 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور یہ ان 6 ایلیمنٹس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. آپ لوگوں کو شارٹ میں ایسے پوچھتے ہیں یا آپ کے ایم سی کیوز میں ہمیشہ اس طرح کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ شینن ویور ماڈل میں کتنے ایلیمنٹس تھے، ٹھیک ہے. 6 ایلیمنٹس کو انہوں نے گرافیکلی اس ماڈل میں انہوں نے دکھایا تھا. شینن ریسرچ کر رہے تھے انفارمیشن تھیوری کی فیلڈ میں، ٹھیک ہے. تو ان کا جو شروع میں جو ماڈل تھا نا وہ ٹیکنالوجی سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو یہ ماڈل انہوں نے 1947 میں دیا تھا. ان کا بات اس زور ان کی جو ہے نا امفیسس جو تھا، یعنی کہ ان کا زور اس بات پہ ہی تھا کہ انفارمیشن کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور اگلا بندہ اس کو کیسے ریسیو کرتا ہے. انفارمیشن کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انفارمیشن کو ہمیں جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ اس ماڈل کو انہوں نے کہا تھا کہ انفارمیشن ماڈل آف کمیونیکیشن، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ طریقے سے انفارمیشن کو سمجھتا ہے،
ٹھیک ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اس ماڈلس کے بارے میں، اس کا یہ مطلب اس ماڈل کا جو ہے نا یہ ڈرا بیک یہی تھا کہ اس ماڈل میں بہت زیادہ لینیئرٹی. آپ لوگ یہ دیکھیں نا ایک لائن کی فارم ہے نا کہ یہاں سے یہ میسج جا رہا ہے ایک لائن میں بس یہاں تک ڈیسٹینیشن تک آ گیا. اس کا مطلب یہ تو ون وے کمیونیکیشن بن رہی ہے. لینیئرٹی یہ اس کا بہت بڑا ایک ڈرا بیک تھا کہ اس میں لینیئرٹی تھی. ٹھیک ہے. اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ کمیونیکیشن صرف ایک ون وے پروسیس ہے جس میں صرف ایک بندے نے بات کرنی ہے اگلے نے صرف سننی ہے. اس میں ایک اور یہ بھی ایک ڈرا بیک تھا کہ اس طرح کا جو ماڈل ہوتا ہے اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ میسج میں تو کوئی پرابلم ہو ہی نہیں سکتی، ان پرابلمٹک ہے کوئی چیز، میسج میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. یہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اس میں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ انفارمیشن کی ٹرانسفارمیشن آپ لوگ اس سے جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہم لوگ اس ماڈل کو کمیونیکیشن پہ اپلائی کریں گے نا تو بہت ساری پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو میسج ہوتا ہے نا اس کے اندر ہی مختلف میننگز ہوتے ہیں. تو اس مطلب meanings are somehow contained within the message. meanings جو ہوتے ہیں نا وہ میسج کے اندر آپ نے رکھے ہوتے ہیں لیکن اگلا بندہ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو سمجھے گا نا. بٹ شینن ویور ماڈل نے ایسی کوئی بات جو ہے نا اس نے کوئی ایسی مطلب ایک فیڈ بیک والوں سے دینا چاہیے تھا نا کہ میسج کا ایک میننگ ہوتا ہے اگلا بندہ جو سمجھے گا تو وہ اس میننگ کو کیسے بتائے گا. بٹ فیڈ بیک والا اس نے ایلیمنٹ بیچ میں سے مس کر دیا تھا. انہوں نے یہی دکھایا تھا کہ یہ کوئی ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. اوکے. اگر ہم لوگ سارا ڈیٹیل میں اس ماڈل کا ہم لوگ انالیسس کریں تو اس میں یہ تھا کہ جو سب سے پہلے ایک سورس کہتا ہے کہ انسان جو کمیونیکیشن کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سورس ہوتی ہے. شینن کی ٹرمینالوجی وہ کہتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے نا وہ ایک سورس ہے. اگر آپ اگلے بندے کو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں تو وہی ایک سورس ہے. کوئی ایک بندہ یا کوئی لوگوں کے جو مختلف گروپ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک پرپس کے لیے جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں وہی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں ٹرانسمیٹر یا کمیونیکیٹر. ٹھیک ہے. تو جو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے یا بات کرنے والا جو ہوتا ہے کمیونیکیٹر ہوتا ہے وہی جو ہے نا وہ سورس کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انکوڈر ہوتا ہے ایک. میسج کو ہم نے ہمیشہ کسی کوڈ کے فارم میں بنانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب میسج آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے یا تو آپ اس کو ورڈز کی فارم میں کوڈ کریں گے یا آپ موبائل میں میسج کی فارم میں آپ لوگ کوڈ کریں گے یا آپ لوگ وائس نوٹ کی فارم میں واٹس ایپ پہ کوڈ کریں گے. کسی بھی فارم میں آپ لوگ اس کو کوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو انکوڈر چاہیے ہوتا ہے. کمیونیکیشن انکوڈر ہی رسپانسبل ہوتا ہے کہ سورس سے آئیڈیاز لینا اور ان کو کوڈ کی فارم میں پٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر سورس کا میسج کی فارم میں جو سورس ہے جو بندہ ہے جو کہ ٹرانسمیٹر ہے اس کا جو ہے نا وہ پرپس جو ہوتا ہے نا مین وہ انکوڈر ہی ایکسپریس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ہم لوگ پرسن ٹو پرسن کمیونیکیشن کی بات کریں کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے تو انکوڈنگ پروسیس جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے آپ لوگوں کی موٹر سکل سے. سورس کی موٹر سکل سے. موٹر سکلز ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں نا ان کو یوز کر کے آپ کوئی بھی کمیونیکیٹ یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ووکل میکانزم جیسے ہے ہمارا اب زبان بولنے کا جتنا بھی میکانزم ہے ہماری ہونٹ اس میں یوز ہوتے ہیں ہماری زبان یوز ہوتی ہیں ووکل کورڈز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لنگس فیس مسلس. تو مسلس جو ہوتے ہیں نا ہینڈ میں وہ بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویسے انکوڈنگ چیزوں کو انکوڈ کرنے میں اتنے ایفیشینٹ نہیں ہوتے جتنا کہ دوسرے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب کوئی ایک بندہ ڈسیبلڈ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے ہاتھ پاؤں اگر نہیں ہلا سکتے تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا نا کہ وہ نان وربل میسیجز دے یعنی کہ اشاروں کی فارم میں بات کرے کیونکہ وہ تو اپنے ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ ایسے جو میسیجز ہوتے ہیں نا جن کو وہ جن کو لفظوں کے علاوہ بولنا پڑتا ہے تو وہ ایسی بات نہیں کر. تو یہی ہم لوگ بات کریں کہ انکوڈنگ سسٹم میں کچھ لوگ ایفیشینٹ نہیں بھی ہوتے. جو بندہ جو کسی گلے والی مسئلے کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ اس کو گلے والا کوئی مسئلہ ہو یا اس کے ووکل کارڈز ریموو کر دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے میسیجز کو ایک آرٹیفیشل ایڈ کے تھرو یا کسی مدد کے تھرو وہ جو ہے نا وربلی وہ بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو نان وربل میسیجز ہوتے ہیں نا ہم لوگ اس کو پچ کے تھرو اپنے انٹونیشن. نان وربل میسیجز کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ آپ نے ورڈز بولے نا اگلا بندہ ان ورڈز کو سمجھے گا تو وہ تو ہوتے ہیں وربل میسیجز. لیکن آپ ورڈز بول رہے ہیں ساتھ میں آپ اپنی آواز کو اونچا کر رہے ہیں دھیما کر رہے ہیں تیزی سے بول رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بات غصے میں کر رہا ہے مجھ سے پیار سے بات کر رہا ہے مجھ پہ طنز کر رہا ہے. تو وہ جو ایک فیلنگز کنوے ہوتی ہیں نا وہ نان وربل میسیجز ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک آپ لوگ اپنی کسی آواز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یہ مختلف کوالٹیز کی وجہ سے آپ لوگ جو آگے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نان وربل میں یا جسٹس کی فارم میں بھی ہے نا وہ نان وربل میسیجز ہوتے ہیں. وہ ہم لوگ آگے اس کو ڈسکس میں جا کے ڈیٹیل میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. آگے شینن جو ہے نا وہ پرٹیکولرلی وہ میننگز کی کمیونیکیشن کے ساتھ ان کا مینلی کنسرن تھا. ولبر شرامز کا ایک ماڈل تھا 1954 میں. انہوں نے زیادہ تر زور دیا تھا اس انکوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے پروسیس کے اوپر. ٹھیک ہے.
اگلے لیکچر میں جا کے ہم لوگ ولبر شام کا ماڈل بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو تھا ہم نے انکوڈر پڑھا, اس کے بعد اگلا جو یہ ایلیمنٹ تھا نا وہ کہتے ہیں کہ میسج ہوتا ہے اگلا ایلیمنٹ. میسج کمیونیکیشن میں بہت ہی زیادہ انپورٹنٹ ہوتا ہے. میسج ہوگا تبھی آپ لوگ کمیونیکیشن کریں گے نا. ڈینس میکویل ہے, وہ اپنی بک کمیونیکیشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے جو سمپل ایک طریقہ ہوتا ہے نا انسانوں کی کمیونیکیشن کے بارے میں, وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے تک کوئی میننگ فل میسج پہنچائے. شنن ویور کا ماڈل ہے, یہ بہت ہی کامن ہے کیونکہ یہ دوسرے جو ہے نا کمیونیکیشن کے پروسیس میں جتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں سے میننگ کو جو ہے نا وہ الگ کر دیا تھا اس نے. ٹھیک ہے. ریالٹی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہم لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں کسی نہ کسی معنوں میں ہی ہم لوگ میسج کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ سینڈنگ اور ریسیونگ میں ہم لوگ جو ہے نا وہ جو ہے نا ہم لوگ بزی ہوتے ہیں, ہم لوگ میسج ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے بندے تک ہم لوگ پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے پروسیس کے, وہ سارے کے سارے اس طریقے سے جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر جو میسیجز ہوتے ہیں میسیجز کے اندر میننگ ہی ہوتے ہیں, تو وہ سارے میننگز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں سسٹم کے لحاظ سے. یا آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں یا جو آپ کے بات کرنے کا انداز ہے, جو آپ آئیڈیا دے رہے ہیں, تو سارے میننگز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہاں پہ کیونکہ وہ ایک ٹیکنالوجی کی فارم میں وہ کر رہے تھے شنن ویور. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھیں میننگ کا تو ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. آگے جو اگلی چیز جو انہوں نے میڈیم بتایا تھا, وہ انہوں نے کہا تھا ایلیمنٹ جو انہوں نے بتایا تھا وہ تھا چینل. چینل اور میڈیم یہ دونوں ہم لوگ اکٹھے یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے نا ہم لوگ چاہیے, یعنی کبھی ہم لوگ چینل یوز کر لیتے ہیں, کبھی ہم لوگ میڈیم یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اپروپریٹ صحیح چینل کی جو چوائس ہوتی ہے نا, صحیح چینل چوز کرنا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی کمیونیکیشن میں. یہ بات آپ کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے ہمیشہ ویژول چینل نہیں یوز کرنا, یعنی کہ ایسا چینل جو جس میں اگلا بندہ صرف دیکھ کے ہی آپ کی کمیونیکیشن کو سمجھ سکے. آپ کسی اندھے بندے کے سامنے ویژول چینل نہیں یوز کر سکتے. ٹھیک ہے. یا کسی بہرے آدمی کے سامنے آڈیٹری چینل آپ لوگ نہیں یوز کر سکتے, یعنی کہ جیسے فون پہ بات کرنا. لیکن اور بھی بہت ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ چینل یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ سارے فیکٹرز اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں فزیکل نوائز کی. شنن جنرلی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مین جو ہے نا وہ کنسرن ہوتا تھا فزیکل نوائز کے ساتھ جو چینل میں ہوتا ہے, جیسے مکینیکل یا انجینئرنگ نوائز ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے آپ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں جو فزیکل نوائز کیا ہوگا کہ اگر شاں شاں کی آواز آ جانا یا آواز کٹ جانا, سگنلز ڈراپ ہو جانا, وہ صرف یہ والا فزیکل نوائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان ایکسپلینڈ ویریشن, یعنی کہ ایک کمیونیکیشن کے چینل میں کوئی ایرر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی انفارمیشن ٹھیک طریقے سے جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی, تو وہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو نوائز ہوتا ہے. ہم لوگ شنن کی بات کر رہے ہیں فی الحال, آپ نے یہ مکس نہیں کر دینا. شنن نے یہ بات کی تھی کہ بس نوائز وہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی شور آ گئے یا سگنل کٹ گئے, یا اگر آپ لوگ روڈ کے اوپر کوئی موٹر بائک کی آواز اونچی آ گئی جب آپ لوگ کنورسیشن پہ بات کر رہے تھے, یا آپ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو آپ کا بھائی سامنے کھڑا ہو گیا, یا جو ہے نا آپ لوگوں کی جو جو کار کی جو اسکرین ہوتی ہے اس کے سامنے جو ہے نا وہ کوئی ایسی ڈسٹ وغیرہ آ گئی, تو یہ یعنی کہ ہر وہ نوائز جس کو آپ لوگ فزیکلی ریموو کر سکتے ہیں خود ہی, وہ والی کیا ہوتی ہے آپ لوگوں کی فزیکل نوائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں یہاں پہ دیکھیں ٹیکنیکل سینس میں تو نوائز ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی آڈیبل ہو جو کہ سنائی دی جائے. ٹھیک ہے. یہ بھی پاسبل ہے میسیجز کے لیے کہ چینل اوور لوڈ کی وجہ سے بھی آپ کا میسیج ڈسٹارٹ ہو گیا ہو. چینل اوور لوڈ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اب نوائز ہے تو اس کا مطلب کہیں پہ بھی نوائز ہے. اگر آپ ایک دم سے جو ہے نا فون پہ بات کر رہے ہیں تو بیچ میں کسی اور کی کال مکس ہو جانا یا اس سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اوور لوڈ ہوگی کوئی چیز تو اس وجہ سے وہ نوائز ہے, بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چینل ہر چینل کی نا ہر چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے چینل کی کیپیسٹی ایکسیڈ کر گئی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے فزیکل نوائز کے اوپر جو ہے نا وہ شنن نے بہت زیادہ زور دیا تھا. یہ بات اس میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میسج انکوڈ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اگلا آپ نے جو ڈیوائس یوز کی ہے, ٹھیک ہے, تو اگلا بندہ اسی میسج کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے وہ ڈیوائس نہیں یوز کرے. کوئی غلط ڈیوائس اگر وہ یوز کرے گا نا تو اس سے کیا ہوگا کہ مس میچ ہوگا. ٹھیک ہے. مس میچ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیمینٹک نوائز, یعنی کہ وہ ڈسٹرب ہو گئی چیز, دیٹ از اے سیمینٹک نوائز. یہ جو کنسیپٹ ہے اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں سوشل کلاس کا اگر آپ لوگ دیکھ لیں,
ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ آپ جس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں, مڈل کلاس کے لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ کوئی بات کریں گے, ہائی کلاس کا بندہ اس کو سنے گا, وہ اس کو غلط بات ملے گی, اس کو وہ بات نہیں سمجھ آئے گی, وہ میسج اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو وہ ہوتا ہے سیمینٹک نوائز. آپ کا کلچرل بیک گراؤنڈ, آپ لوگوں کا ایکسپیرینس, آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں, آپ لوگوں کی بلیفس, آپ لوگوں کے کلچرز ڈفرینٹ ہوں, وہ والے سارے جو ہے نا وہ سیمینٹک نوائز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے. فزیکل نوائز تو وہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا, مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خراب ہو گئی, کہیں سے شور آ گیا وہ. لیکن سیمینٹک نوائز کا یہ مطلب ہوتا ہے, یہ آپ لوگ یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونے کہ نوائز ہے تو وہ بیچ میں کلچر وغیرہ کہاں سے آ گیا. نوائز کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نوائز کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شور ہے. نوائز کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیشن میں کہ ہر وہ چیز جو آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کو ڈسٹارٹ کر رہی ہوتی ہے, دیٹ از اے نوائز. اب دو انسان ہیں, وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ سے اگر وہ تعلق رکھتے ہیں, وہ دونوں کے مائنڈ میں ایک ہی بات کا مختلف میننگ ہوگا, تو دیٹ از اے سیمینٹک نوائز. ٹھیک ہے, کیونکہ کمیونیکیشن ڈسٹرب ہو جائے گی. تو سیمینٹک نوائز کو ڈیل کرنا ایزی نہیں ہوتا, لیکن فزیکل نوائز کو ڈیل کرنا ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کے نالج لیول کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے, اگلے بندے کے کیسا, اس کی کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں, اس کا ایکسپیرینس, اس کے کچھ لوگ ایسے ان کی تعصبانہ سوچ ہوتی ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نظر میں وہ تعصب پسندی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز, یعنی کہ دو بندوں کے آپس میں جو ہے نا, دو بندوں کے اپنے ماضی کے اور اپنی لائف کے جو تجربات ہیں, اگر تو وہ کامن ہوں گے تو پھر یہ جو نوائز ہے نا وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو ہے نا انسان وہ ایزیلی آپ کا میسج وہ سمجھ جائے گا. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیکوڈر. یہ سیمینٹک اور فزیکل نوائز بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے, آپ لوگوں کے پیپر میں آتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیکوڈر کی. ڈیکوڈر کا جو لفظ ہوتا ہے نا, وہ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرواتا ہے کہ یہ کسی بھی انسان کے لیے جو ہے نا وہ پاسبل ہوتا ہے کہ چیز کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ چیز تبھی آپ کے پاس چیز کو ریسیو کرنے کا کوئی نہ کوئی چیز کوئی سورس ہوگا, تو تبھی آپ لوگ میسج کو سمجھیں گے نا. اگر آپ لوگ اپنے 5 سینسز کے تھرو یا کسی ٹیکنالوجی کے تھرو اگر آپ لوگ کر رہے ہیں, کسی بات کو سمجھ رہے ہیں, تو آپ لوگ کیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں. ادروائز آپ لوگ جو ہے نا وہ میسج کو ڈیکوڈ نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد ریسیور. کمیونیکیشن جب بھی ہوتی ہے تو چینل کی دوسری طرف کسی نہ کسی بندے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ریسیور کہتے ہیں. شینن کے ٹرمز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو شینن نے ایک ٹرم یوز کیا تھا, ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے, ڈیسٹینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اپنے میسج پہنچانا ہوتا ہے. اس نے ریسیور کا ورڈ بھی یوز کیا تھا, جس کو ہم لوگ ڈیکوڈر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ٹیلی فون چاہیے ہوگا, اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں نا, ادھر سے آپ ٹیلی فون پہ بات کریں تو اگلے بندے کو بھی ایک ٹیلی فون چاہیے ہوگا جو اس چیز کو ریسیو کرے گا, تو وہ ٹیلی فون ریسیور ہوگا. ادھر سے آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں, اگلے بندہ اس کو ٹیلی فون کے, آپ اس کے ریڈیو کے ساتھ تو نہیں نا آپ لوگ کنیکٹ ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو ریسیور جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے میسج کو ریسیو کرنے کے لیے, جو ٹوٹلی, اگر کوئی اندھا بندہ ہوگا نا تو اس کے ایک مینٹل, اس کا ایک اکوپمنٹ, اس کا ایک دماغ ہوگا جو ہے نا جسٹس کو وہ جو ہے نا ڈیکوڈ کرے گا. لیکن ویژول چینل میں اگر آپ لوگ کوئی, یعنی کہ آپ لوگ اس کو کوئی چیز دکھا رہے ہوں گے نا, تو پھر تو وہ کبھی بھی اس کو ڈیکوڈ نہیں نہ کرے گا, آپ کو چیز بولنی پڑے گی. اسی طرح سے اگر کوئی بہرا آدمی ہے, آپ اس کو بول کے تو نہیں نہ کر سکتے, کیونکہ سننے کے لیے ایک کان ہونے چاہیے, تو کان ریسیور ہوتے ہیں, تو اس کے پاس جب ایک وہ جو ہے نا ایک سماعت ہوتی ہے, وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, وہ کیسے آپ لوگوں کے پاس, تو آپ لوگ تو پھر انرجی ویسٹ کریں گے نا اس کے سامنے. اندھے کے سامنے آپ لوگ نان وربل میسجز میں بات نہیں کر سکتے, اشاروں کی فارم میں بات نہیں کر سکتے, اور بہرے کے سامنے آپ لوگ لفظوں میں بات نہیں کر سکتے. تو ریسیور میں آپ لوگوں نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی ہم لوگ بات کرتے ہیں فیڈ بیک کی. فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کا. ٹیچر بھی اگر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہو تو اسٹوڈنٹس کے چہرے کے وہ ایکسپریشن سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ بچوں کو کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ بات ختم کرنی ہے. جب ہم لوگ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا کوئی یس, اوکے, آئی سی, اس طریقے سے ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو تبھی وہ اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب یہاں پہ اپنی بات کو جاری رکھنی ہے, اگلے بندے کا کوشچن ہے, میں نے اس کا جو ہے نا وہ جواب دینا ہے. فیس ٹو فیس جب آپ لوگ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ویژول چینل کے تھرو آپ لوگ فیڈ بیک لیتے ہیں, یعنی کہ اپنے آنکھوں کے تھرو آپ لوگ فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں. اگلا بندہ سر ہلا رہا ہوتا ہے, اسمائل کر رہا ہوتا ہے, اس کی تیوری چڑھی ہوئی ہے, وہ پوسچر اپنے بدل رہا ہے یا گھور کے دیکھ رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں آپ لوگ فیڈ بیک حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ دیکھیں, جب آپ لوگ کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی آپ لوگوں کی فیڈ بیک ملتی ہے, ایک بلاک کی فارم میں آگے کچھ آ جانا, تو وہ بھی آپ لوگوں کو فیڈ بیک ہوتی ہے, تبھی آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں نے کیسے جو ہے نا اس چیز کو میں نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو فیڈ بیک ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ ہوگی تو آپ لوگوں کا میسج سکسیسفل ہو سکتا ہے, ادروائز آپ لوگوں کا میسج سکسیسفل بالکل بھی نہیں ہو سکتا.
فیڈ بیک ہوتی کیا ہے؟ فیڈ بیک پرنسپل ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے تھرو آپ لوگ اگلے بندے کے بیہیویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کسی ریفرنس میں، اس کے رزلٹ اور اس کے بیہیویئر سے آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو میسج آپ نے جو پہنچایا تھا وہ فیل ہو چکا ہے یا اس کو کامیابی ملی ہے. تو یہ آپ کے فیوچر کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے میسج پہنچایا، اگلے بندے کی فیڈ بیک سے آپ لوگوں کو لگا کہ اس کو آپ کا میسج سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ اپنا بیہیویئر چینج کریں گے، یعنی اس کو دوسرے طریقے سے وہ میسج سمجھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ہیومن کمیونیکیشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ لوگ بالکل اس کو کاٹ کے رکھ دیں. شینن ویور کا جو ماڈل تھا اس نے کلیئر گائیڈ لائن دی تھی ریسرچرز کو، ایک گرافک ایک ریپرزنٹیشن دی تھی، لیکن اس نے یہ تھا کہ اس میں فیڈ بیک والا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ شینن ویور ماڈل نے جو ہے نا وہ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس کے بعد لیس وال فارمولا آ گیا تھا. لیس وال فارمولا یہ اس نے 5 جو ہے نا وہ ایلیمنٹس بتائے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پہلا ہوتا ہے ہو، یعنی کہ کون کمیونیکیٹ کرے، اس کو ہم لوگ کمیونیکیٹر کہتے ہیں. وہ کنٹرول کرتا ہے ریسرچ کو. ٹھیک ہے، کنٹرول ریسرچ، یعنی کہ وہی جو ہے نا وہ ریسرچ کرے گا کہ میں نے کیا چیز بتانی ہے کیا چیز نہیں بتانی. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے واٹ، یعنی کہ اس نے کیا بتانا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میسج. وہ کنٹینٹ یہاں پہ جو ہے نا وہ ریسرچ کرے گا. ان واٹ چینل، یہاں پہ چینل یعنی کہ وہ میڈیم کے بارے میں ریسرچ کرے گا کہ میں نے کون سا چینل یوز کرنا ہے. ٹو ہوم، وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میری آڈینس کے بارے میں وہ ریسرچ کرے گا میں نے بات کس سے کرنی ہے، کون ہوگا ریسیور. ود واٹ افیکٹ، پھر یہ دیکھے گا افیکٹ ریسرچ کرے گا کہ اب میرے میسج کے اگلے بندے پہ افیکٹ کیا ہوا ہے، کیا اثر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لیسوال کا فارمولا تھا. شینن ویور کے 6 ایلیمنٹس تھے، وہ آپ لوگوں نے یاد کیے. یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے کہ لیسوال فارمولا کے 5 ایلیمنٹس تھے. لیسوال جو تھے نا، یہ سوشیولوجسٹ تھے ہیرلڈ لیسوال، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کمیونیکیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں ایلیمنٹس کو پہلے اسٹڈی کرنا پڑے گا. لیسوال کا مینلی جو کنسرن تھا نا وہ میس کمیونیکیشن کے ساتھ تھا، اس کے سارے پرابلمس کے ساتھ تھا. اس لیے ان کے جو ماڈل ہے نا اس میں ڈائریکٹ انہوں نے مختلف قسم کے ریسرچ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے مائنڈ میں یہ والے جو ہے نا اپنی مائنڈ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ریسرچ یہاں اس لیول پہ ہم لوگوں نے کنڈکٹ کرنی ہے آنسرس کا کوسچن دینے کے لیے. ٹھیک ہے، کنٹرول انالیسز، افیکٹ ریسرچ وغیرہ سارا کچھ اس نے جو ہے نا اوپر جو ریسرچز ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بلاکس میں. یہ بہت یوزفل ماڈل تھا. چاہے کوئی بھی کیٹیگری ہو کمیونیکیشن کو جو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہوں تو لیسوال کا جو فارمولا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے 5 کمپوننٹس تھے. تو ہیرلڈ لیسوال جو تھے انہوں نے میس میڈیا کو انہوں نے 5 سٹیجز میں انہوں نے سمجھایا ہے، ان کو اینالائز کیا ہے. ہو کون، سے واٹ اس نے کیا کہنا ہے، ان واٹ کس چینل میں کہے گا، ٹو ہوم کس کو کہنا ہے، ود واٹ افیکٹ کیا چاہتا ہے کہ کیوں کہنا ہے، کیا اثر ڈالنا چاہتا ہے اگلے بندے پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جارج گربنر تھے 1956 میں، انہوں نے ان سارے کمپوننٹس کو نا زیادہ مزید ایکسٹینڈ کیا تھا. اس میں پرسیپشنز کا بھی ایک حوالہ دیا تھا، اور ہم لوگ سچویشن کے حساب سے ہی میسج کے ساتھ ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور میسج کے کانٹیکسٹ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے، نوشنز آف پرسیپشن کے آپ کا نظریات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کمیونیکیشن میں. آپ لوگ جو سچویشن کے حساب سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میسج کا کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ اس کو کس معنوں میں لیتے ہیں، یہ جارج گربنر نے اس کو کیا تھا. تو یہ جو ماڈلز ہیں یہ اگلے جو چیپٹرز ہیں ان میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر کے پڑھیں گے تو یہاں سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. باقی مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، آگے شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. اور تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.